अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 286 जो है लास्ट आयत, उसको हम इंशाअल्लाह तर्जमा और तशरीह के साथ पढ़ेंगे। और ये आयत इंतहाई अहम है, अक्सर एनुअल एग्ज़ाम के अंदर जो है ना ये आती है, तो इसलिए आपने पूरे लेक्चर को अ, गौर से सुनना है, समझना है और इसको याद कर लेना है। इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ला का माना नहीं, युकल्लिफु वो तकलीफ़ देता है, अल्लाह यानी अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता, नफ्सन किसी जान को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी गुंजाइश के मुताबिक। अल्लाह किसी भी शख्स को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक। तो युकल्लिफु फ़िल मुज़ारिया का सीगा है, तो फ़िल मुज़ारिया के अंदर दो ज़माने पाए जाते हैं, एक हाल और एक मुस्तकबिल। यानी अल्लाह ना तकलीफ़ देता है और ना ही देगा। इससे मुराद ना दुनिया में और ना ही आखिरत में किसी भी बंदे की ताकत से ज़्यादा, गुंजाइश से ज़्यादा, उसकी वसअत से ज़्यादा उस पे अल्लाह बोझ नहीं डालेगा, तकलीफ़ में उसको मुब्तला नहीं करेगा। लहा मा कसबत, हर उस शख्स के लिए वही कुछ है जो उसने कमाई की। व अलैहा मक्तसबत, और हर उस शख्स पर उसी की किए हुए अमाल का वबाल होगा। व अलैहा, और उस पर होगा मक्तसबत जो उसने कमाया। यानी कोई शख्स अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई भी उसके लिए है, और अगर कोई बुरा करता है तो उसकी बुराई भी उसके लिए है। दोनों हिस्सों के अंदर बयान, पहले में जज़ा का ज़िक्र किया गया है और दूसरे में सज़ा का ज़िक्र किया गया। लाहा के लिए, अलैहा उस पर, तो जो ऊपर होता है बर्डन होता है, बोझ होता है, वो वबाल होता है, तो वो अज़ाब होता है। और जो किसी के लिए होता है वो उसके लिए अजर होता है, सवाब होता है, नेमतें होती हैं, अल्लाह की रहमतें, बरकतें होती हैं। तो नेक लोगों के लिए अल्लाह की बरकतें और उसकी रहमतें होंगी, और बुरे लोगों के लिए जिन्होंने बुरे अमाल किए उनके ऊपर अज़ाब होगा, उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। तो इस आयत के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये बताया है, जो पिछली पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया था ना कि मैं तुमसे हिसाब लूँगा और बड़ा सख्त हिसाब होगा, जो कुछ तुम छुपाओगे या जो तुम ज़ाहिर करोगे, तुम्हारे ज़ाहिर बातन के दिलों के ख़यालात का मैं हिसाब लूँगा। तो अब सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमारा दिलों पे तो कंट्रोल नहीं है, दिल हमारे कब्ज़े में नहीं होते, हमें तरह तरह के ख़यालात आते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तख़फ़ीफ़ फ़रमाई, और उस आयत के ऊपर जो सख्ती थी उसके अंदर थोड़ी सी अल्लाह ताला ने नरमी फ़रमाई और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता और ना ही दूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है, अगर तुमने कुछ किया, यानी अमाल के एतबार से जो तुमने कुछ बोला या किया, अमल के लिहाज से अच्छा किया तो अच्छी जज़ा होगी, बुरा किया तो बुरी सज़ा होगी। तो आगे जो इस आयत के अंदर अल्फाज आ रहे हैं वो दुआया कलिमात हैं। सहाबा कराम जब परेशान हुए, गमनाक हुए, तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर तंगी का मामला नहीं करता। और सूरतुल हज के अंदर भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, वमा जअला अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरजिन, और अल्लाह ताला ने दीन के मामले में कोई तंगी जो है ना वो उसका ज़िक्र नहीं किया, और ये नहीं फरमाया कि दीन के ऊपर अमल करें और तंग होके करें। दीन आसानी का नाम है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र,
سورۃ البقرہ ورس نمبر 185 کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یریدو، اور نہیں ارادہ فرماتا، بکم العسر، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے دشواریاں پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت کے مطابق تم عمل کرو، اپنی طاقت، وسعت اور گنجائش کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ دین آسانی کا نام ہے، اور اسی لیے تکلیفیں جو ہیں دین کے راستے میں اگر آتی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی درجے بلند کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کیا گیا ہے، ان کے غموں کا تدارک کیا گیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، التجا کی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، اور اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، یعنی بھول جائیں تو بھی ہماری گرفت نہ ہو اور ہم سے غلطی ہو جائے تو بھی اے ہمارے رب ہمارے اوپر مہربانی فرمانا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں عذاب نہ دینا، ہمیں عذاب نار سے، اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرما لے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرن، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ تو ڈال، علینا، ہمارے اوپر، اسرن، کوئی بوجھ، اے ہمارے رب ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتا ہو، کما کا معنی ہے جیسا کہ، حملتا ہو، تو نے ڈالا ہے اس کو، یعنی بوجھ کو، الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا ہے، پہلی قوموں کے اوپر ڈالا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب اور پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹا کر اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کی گئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور ان کی بستیاں زمین کے اندر دھنسا دی گئیں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹنی کے پاؤں کاٹے تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ناب تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب مسلط کیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر بہت سارے عذاب آئے، مچھروں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، اور پینے کا پانی خون بن جاتا تھا جب وہ پیتے تھے۔ تو ان کے جرائم کا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود اس امت کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم بھول جاؤ، تو اس کے بعد میری بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، لہٰذا اے ہمارے کریم رب ہمیں معاف فرما دیجیے گا، اور ہمارے اوپر پہلی قوموں جیسا ہمارا حال نہ کرنا، جیسے تو نے ان کو تباہ کیا، ان کو پانی میں غرق کیا، فرعون اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا، قوم موسیٰ کے ساتھ جو تو نے سلوک کیا، ان لوگوں کی شکلیں بدل دیں، خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، تو یا اللہ ہماری صورتیں نہ مسخ کرنا، ہمارے اوپر وہ عذاب نہ لانا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پہ ہر حال میں کرم اور مہربانی فرمانی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ ہم سے اٹھوا، ایسا بوجھ، مالا، جس کی نہیں ہے، طاقت لانا ہمارے لیے بھی اس کے ساتھ، یعنی اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا جس کی ہمیں
طاقت نہیں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس قوت نہیں ہے، وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ عذاب، وہ دکھ، وہ تکلیف یا اللہ ہم سے دور رکھ، جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مولا ہم سے وہ بھی دور فرما۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے، ورحمنا، اور اپنی رحمت نازل کر ہمارے اوپر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تیرے سوا کوئی جہان میں نہیں جو ہماری مدد کرنے والا ہو، فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، جو دین کے دشمن ہیں، تیرے دشمن ہیں، تیرے رسول کے دشمن ہیں، جنہوں نے تیرا انکار کر دیا ہے۔ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا، جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیا، کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مقابلے میں مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہارا بہترین مددگار ہوں، میں تمہارا بہترین دوست ہوں، میں بہترین رحمت کرنے والا ہوں، بخشش فرمانے والا ہوں، اور معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ ایک بہترین دعا بھی ہے، اور عرش کے خزانوں میں سے یہ آیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کے بننے سے کئی ہزار سال پہلے یہ کلام جو اللہ نے فرمایا اور اپنے خاص خزانوں میں رکھا، اور اس امت کو اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ تو جہاں اس آیت کا ترجمہ اور تشریح آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے، وہاں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ زبانی یاد کریں اپنی فرض نمازوں کے بعد، اور اکثر نوافل کے بعد، یا جب بھی کبھی دعا کرنے کا موقع ملے تو آپ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور کیا کریں۔ اس کے صدقے سے اللہ جو ہے نا وہ بہت ساری رحمتیں فرمائے گا اور بھول چوک کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 صورتوں میں تجاوز فرمایا ہے، یعنی ان سے خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، یا کسی کام پہ ان کو مجبور کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان 3 صورتوں میں میری امت کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے تجاوز فرمایا ہے، خطا کے وقت، بھول کے وقت، اور کسی کام پہ ان کو اگر مجبور کر دیا جائے، مجبوری کی حالت میں وہ کوئی کام کر بیٹھیں، تو ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ جیسے بھولنے کی مثال کہ بھول کر روزے کی حالت میں اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائی ہیں۔ خطا ہو جائے تو بھی معافی ہے، بھول ہو جائے تو بھی معافی ہے، مجبوری کے تحت اگر کچھ کرنا پڑ جائے تو بھی معافی ہے۔ تو کتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عطا فرمائے، اور جو پہلے لوگوں کے اوپر جن کی شکلیں بدل دی گئیں، جن کو سور اور بندر بنا دیا گیا، جن کی بستیاں الٹی گئیں، جن کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی، جن کے اوپر تیز تند ہوائیں چلائی گئیں اور ان کے نشانات تک مٹا دیے گئے، اور جن کے گھروں کو، بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوا، تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی خاطر تمہارے اوپر مہربانی فرماتا ہوں، صدقہ مصطفیٰ تم پر کرم ہوتا ہے، تمہارے اوپر مہربانی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے لوگوں کے اوپر تو بڑے سخت قوانین تھے ان کے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ جب ان کے کپڑوں کے اوپر کوئی پیشاب یا غلاظت لگ جاتی تھی تو وہ اسے کینچی سے کاٹتے تھے،
ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم اگر ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پانی سے دھو کر ہم ان کو پاک کر سکتے ہیں۔ یہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کی تلاوت بھی کیا کریں، اس کو اپنا وظیفہ بھی بنا لیں۔ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، تو اختتام اس کا بڑا اچھا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جو اس کی نوازشات ہیں، جو اس کی عطایا ہیں، جو اس کے کرم ہیں، جو اس کی مہربانیاں ہیں، جو اس کی معافی اور بخشش ہے، جو اس کی رحمت ہے، جو اس کی مدد ہے، اس کے مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔ بہقی شریف کے اندر حضرت حذیفہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ تلاوت فرمائی۔ جب اس کے خاتمہ پر پہنچے تو کہا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ 10 یا 7 مرتبہ کہا۔ تو جب بھی کوئی بندہ اس سورت کو مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے سے سنت مصطفیٰ پہ عمل ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ باعث اجر اور باعث ثواب بناتا ہے، اور یہ بخشش کی ایک ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں وہ اس کی کفالت کریں گی، یعنی ساری زندگی وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خاص رحم و فضل فرمائے گا، شیطان سے بچائے گا، اس کے رزق میں برکت آئے گی، اس کے معاملات میں برکت آئے گی، اس کی دنیا میں بہتری آئے گی، اس کی آخرت میں بھی بہتری آئے گی۔ زندگی میں برکت کے لیے، زندگی میں بھلائی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے، اخروی نجات کے لیے جو بندہ ان 2 آیات کو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ 2 آیتیں جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی خاص نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جائے، نظر رحمت ہو جائے، یقیناً وہ جنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ مختلف حصے ہیں، جز ہیں، آپ اس کی ہیڈنگز جو ہے وہ کیسے بنائیں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں تک ایک ہیڈنگ بنائیں گے، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو کوئی کرے گا سو بھرے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ایک یہ اس کی ہیڈنگ بن جاتی ہے۔ آگے جو ہے وہ مواخذہ نہ کرنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہاں تک ایک ہیڈنگ بن جائے گی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالا گیا یا اللہ ہم پہ نہ ڈال، اس کی ایک ہیڈنگ بنا لینا۔ اور اس کے آگے جو ہے نا وہ پوری آیت ہے، اس میں معافی کا ذکر ہے، بخشش کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اس کی مدد کا ذکر ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس طریقے سے ان آیات کو اچھے طریقے سے، یعنی کوئی بھی معاملہ آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، جب بھی خطا ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا انتہائی مہربان اور انتہائی بخشش کرنے والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس کا اعلان ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں اور بہت ساری رحمت اور کرم فرمانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔